वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत की माशी मसाइल, महंगाई, अवामी मुखालफत की वजह से हुकूमत रहे या जाए, बहरहाल ये तो वक्त तय करेगा, मगर मामलात इतने सादा नहीं हैं। एक जानिब जनाब इमरान खान की हुकूमत के हवाले से ये गैर यकीनी सूरत हाल सामने आ रही है, दूसरी जानिब जनाब नवाज शरीफ फौरी पाकिस्तान आएँ या ना आएँ, ये मामला भी बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है। नवाज शरीफ की वापसी का मामला आसान नहीं, ना सादा है, क्योंकि नवाज शरीफ एक बहुत ही मुश्किल कानूनी सूरत हाल से दो चार हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब का कानूनी स्टेटस सुप्रीम कोर्ट से ताहयात सियासी नाअहली के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालतों से बैक वक्त मुल्जिम, मुजरिम और मफरूर इश्तहारी, इसके अलावा तिब्बी ज़मानत और सज़ा मुअत्तली के हिसार में जकड़ा नजर आ रहा है। बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट नाअहली के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो बतौर सज़ा याफ्ता मुजरिम मफरूर हैं। गोया नवाज शरीफ की मुल्क वापसी पर फौरी गिरफ्तारी लाजिम होगी और लगता है कि वो सीधे जेल जाएंगे, क्योंकि बहरहाल वो मफरूर मुजरिम हैं, जबकि इसके बाद उन्हें सख्त कानूनी जंग का भी सामना करना होगा। इन हक़ाइक़ और इनके मुमकिन नताइज के बावजूद नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक़ चहमगोइयाँ और क़यास आराइयाँ हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत और ख़ास तौर पर साबिक़ स्पीकर जनाब अयाज सादिक ने हमें इंटरव्यू में नवाज शरीफ को लंदन से लाने या उनकी खुद ही जिला वतनी ख़त्म करने का फ़ैसला या उनकी फौरी वापसी का इंकशाफ किया। अयाज सादिक साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ की वापसी जल्द होगी, बल्कि उनके बकौल वो धमाका खेज होगी। लंदन होके आए हैं, नवाज शरीफ साहब से मुसलसल मुलाकातें होती रही, आप फिर जा रहे हैं, अब किस चीज़ को फोकस करने आप जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के पास? मैं उम्मीद लेके जा रहा हूँ कि मैं नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आऊँगा, मगर हो सकता है मुझे जाना ही ना पड़े, मियाँ साहब पहले ही आ जाए। अब हम बहुत जल्द मियाँ साहब को देखने वाले हैं अपने दरमियान, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं। आपकी आप बार बार ये बात कह रहे हैं, तो किसी बेसिस पे कह रहे हैं ना? इंशाअल्लाह जी। ये भी हो सकता है उससे पहले आ जाए, हो सकता है मैं जब जाऊं तो साथ आ जाएं, हो सकता है बाद में आ जाएं, बट ये मैं बता दूं इंशाअल्लाह नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। ये इंशाअल्लाह एक दिन एकदम ये धमाका होगा, क्या होगा ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, मगर कुछ ना कुछ होना जरूर है। जनाब नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ काफ़ी अरसे से कह चुकी है कि अगर नवाज शरीफ को पाकिस्तान में इंसाफ मिलने की यकीन दहानी कराई जाए तो वो पाकिस्तान आने में एक दिन की ताक़ीद नहीं करेंगे। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा, इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुला। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तमाम पेशगोइयों और दावों के बरक्स फिलहाल ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि नवाज शरीफ ताहयात सियासत से नाअहली और तवील कैद और सख्त जुर्मानों की सज़ाओं की जकड़ में है। जो कानूनी सज़ाओं का और सुप्रीम कोर्ट के मामलात का, इन तमाम मामलात की जो जकड़ है जनाब नवाज शरीफ के हवाले से, वो यकीनन बहुत संगीन है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2017 को पनामा केस में नवाज शरीफ को सियासत से ताहयात नाअहल करार दिया था। फिर फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही ताहयात नाअहली की बुनियाद पर इलेक्शन एक्ट के तहत नवाज शरीफ के पार्टी सरबराह बनने पर पाबंदी लगाई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 5 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कैद और जुर्मानों की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 19 सितंबर 2018 को नवाज शरीफ की जमानत मंजूर करके सजा मुअत्तल कर दी थी, जबकि जनवरी 2019 से मरियम नवाज भी जमानत पर रिहा है। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत के बरतरफ मरहूम जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद, $2.5 करोड़ और 1.5 अरब रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्होंने नवाज शरीफ को बरी कर दिया था। मजमूई तौर पर नवाज शरीफ फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी हो चुके हैं। एवनफील्ड रेफरेंस में उनकी सजा सितंबर 2018 से मुअत्तल है। अल अजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 8 हफ्तों की तिब्बी जमानत और लाहौर हाई कोर्ट से ECL से नाम निकालने की इजाजत लेकर 19 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ लंदन रवाना हुए थे। 25 महीनों से नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से लंदन में मुकीम हैं। चौधरी शुगर मिल्स केस में लाहौर हाई कोर्ट से नवाज शरीफ को गैर मशरूत जमानत पर रिहाई मिल चुकी है। लाहौर अरादी स्कैंडल में नवाज शरीफ मफरूर इश्तिहारी हो चुके हैं, जबकि तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत लाहौर ने नवाज शरीफ को मफरूर इश्तिहारी करार देकर उनकी जायदादों की नीलामी करा दी है। करप्शन केसेस में मफरूर इश्तिहारी कन्फर्म होने के बावजूद नवाज शरीफ के लिए अपनी सज़ाओं के खिलाफ अदालती जंग जीतना फिलहाल इस सूरत हाल में नामुमकिन लगता है। जनाब नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली और तिब्बी ज़मानत गैर मौसर होने का भी इम्कान है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत भी उनके कानूनी स्टेटस की वजह से बदल सकती है। वतन वापसी के अलावा एक अहम पहलू ये भी है कि नवाज शरीफ के वीज़े का लंदन में इस वक्त स्टेटस क्या है।
اس سال فروری میں ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ پاکستانی حکومت نے پاسپورٹ کینسل کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ برطانیہ سے نواز شریف کو ڈپورٹ کرنے کے لیے 3 بار درخواست بھی کر چکی ہے۔ طبی بنیاد پر جناب نواز شریف کو 3 بار برطانوی ویزے میں 6 ماہ کی توسیع مل چکی ہے، جبکہ برطانوی حکومت نے 4تھی بار ویزے میں توسیع سے انکار کر دیا، جس کے خلاف ان کی امیگریشن کی اپیل زیر سماعت ہے۔ اپیل کے فیصلے تک نواز شریف لندن میں مزید قیام کر سکتے ہیں اور اپیل مسترد ہونے پر بھی برطانوی عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بظاہر ان کے لندن میں قیام میں فی الحال کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال اس کی مزید صورتحال جانتے ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانون دان بیرسٹر عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ ہم بات کریں جناب نواز شریف کی، یہ خبریں ہیں کہ شاید وہ واپس تشریف لے آئیں، مگر یہ پس منظر بڑا پیچیدہ ہے، جو لیگل پس منظر ہے ان کا۔ ایک تو وہ سیاست سے نااہل قرار دیے گئے اور وہ صادق اور امین نہیں ٹھہرے آئین کی متعلقہ شقوں کے حوالے سے، تاحیات نااہل ہوئے۔ اس کے بعد ان کی ریویو پٹیشن گئی سپریم کورٹ میں، ریویو بھی ان کی ڈسمس ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور احتساب عدالتوں سے وہ بیک وقت ملزم بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، مفرور بھی ہے، اشتہاری بھی ہیں، پھر ان کو میڈیکل بیل ملی تھی وہ جمپ ہوئی ہے، سزائیں ہیں۔ اس معاملے میں اگر جناب نواز شریف واپس آتے ہیں تو کیا فیٹ ان کا انتظار کر رہی ہے، کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ان کو وہ نااہل تاحیات نااہل قرار دیے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، پھر ان کو سزا ہوئی ہے، 2 سزائیں ہوئی ہیں نیب کورٹ سے، اور ایک 10 سال کی سزا ہوئی تھی، ایک 7 سال کی۔ پہلے وہ سسپینڈ ہوئی میڈیکل گراؤنڈز پہ، پھر آپ کو بتائیں ان کو لاہور ہائی کورٹ سے جناب نواز شریف صاحب کو 4 ہفتے کی ایک بیل دی گئی اور ان سے ایک انڈرٹیکنگ دی گئی۔ انڈرٹیکنگ میں یہ تھا کہ 4 ہفتے میں یہ واپس آ جائیں گے، لیکن وہ نہیں آئے۔ تو اس کا مطلب اور پھر آپ نے دیکھا ان کے خلاف مختلف کارروائیاں ہوئی ہیں کہ انہوں نے بیل کی جو شرائط تھیں اس کی پاسداری نہیں کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تو یہ ایشو آتا ہے کہ اب اگر وہ واپس آتے ہیں تو نیچرلی ان کی جو بیل ایک کنڈیشنل بیل ان کو ملی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک چیز چھوٹی سی اسی کنٹینیوشن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ باقی بات درست ہے کہ جناب نواز شریف پہلے کانوکٹ ہیں جن کو کہ بیل دی گئی اور ان کو ملک سے باہر جانے کی ایک کانوکٹ کو باہر جانے کی اجازت دی گئی، وہ بھی ایک ایکسٹراڈنری ایونٹ تھا؟ دیکھیے مجھے پرسنلی تو خود نہیں معلوم اس سے پہلے کچھ ہوا، لیکن یہ کافی ایکسٹرا آرڈنری تھی، کیونکہ کنوکشن جو ان کی کنوکشن تھی ان کو میڈیکل گراؤنڈ پہ بیل دی گئی، اور میڈیکل گراؤنڈ پہ اگر بیل ملتی بھی ہے تو ججمنٹ سسپینڈ کی گئی۔ ہائی کورٹ نے ججمنٹ سسپینڈ کر کے 1 ٹائم پرمیشن ان کو دی تھی، ان کا نام آرڈر کیا لاہور ہائی کورٹ نے، معزز لاہور ہائی کورٹ نے، کہ ان کا نام ECL سے نکالا جائے تاکہ وہ چلے جائیں، لیکن ایک انڈرٹیکنگ کے بیسس میں تھی۔ گورنمنٹ بانڈ چاہتی تھی ان سے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس بات کو گورنمنٹ کی نہیں مانا، تو ان کو یہ بیل دی گئی۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کی کسی کو فیسلٹی دی گئی کورٹ سے، اور کیونکہ زیادہ تر اگر کسی کو سسپینڈ ہوتی ہے سینٹنس تو عموماً اس کا اگر میڈیکل گراؤنڈز پہ ہوتی ہے تو اس کا علاج پاکستان میں ہوتا ہے، لیکن یہاں شاید ان کے جو میڈیکل بورڈز وغیرہ بنائے گئے تھے، کورٹ کے سامنے جو رپورٹس پیش کی گئی تھی کہ ان کی زندگی کو بہت خطرہ لاحق ہے، اس لیے ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے، اس بنا پہ ان کو اجازت دی گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس شرائط کو جو خود انڈرٹیکنگ دے کے گئی تھی اس کو فالو نہیں کیا، اور پھر مختلف کارروائیاں ہوئی ہیں، کورٹ نے ریکال بھی کی ہے ان کی بیل کہ جی وہ واپس نہیں آئے، اور پھر آپ نے دیکھا ان کے خلاف پروسیڈنگز بھی ہوئی پراپرٹی کی اٹیچمنٹ اور بکنے کی۔ لیکن اب اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ واپس آتے ہیں تو ان کی بیل کی جو تھی وہ بیل ایک کنڈیشنل بیل ملی تھی، تو وہ ان کی ختم ہو جائے گی اور ان کی وہ سینٹنس پھر ریوائیو ہو جائے گی۔ اگر پھر سے ان کی سزا واپس آ جاتی ہے تو ان کو جیل جانا پڑے گا۔ تو اب جو یہ بہت بڑا بوجھ ہے واپسی پہ جو اس پچھلے جب سے وہ تشریف لے گئے یہاں سے تقریباً 2 سال کے دوران جو عدالتی کارروائیاں ان کے خلاف ہوئی ہیں، وہ ایک ان کے خلاف آرڈر نہیں ہے، یہاں پہ کئی ایسے سیریس قسم کے آرڈرز ہیں، ان پہ سیریس الزامات لگے ہیں کہ انہوں نے جو انڈرٹیکنگز دی تھیں عدلیہ کو وہ انہوں نے پوری نہیں کی۔ دوسری جانب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی سپریم کورٹ سے سیاست سے تاحیات نااہلی ہے، وہ ریویو بھی جو ہے وہ مسترد ہو چکا ہے۔ تو اس صورتحال میں ان کے لیے ایک ایکٹیو لائف، فری لائف گزارنا شروع میں تو کافی مشکل نظر آتا ہے نا زبیر صاحب؟ جی بظاہر تو بہت مشکل نظر آتا ہے، بیکاز انہوں نے ان کی انڈرٹیکنگ کی ان کی پاسداری نہیں کی،
اس کو فلفل نہیں کیا تو نیچرلی جب وہ واپس آئیں گے تو ان کو ان سب چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. اور آپ کو پتہ ہے ان کی اپیل میں یہ ان کی جو تھی وہ سینٹنس کو سسپینڈ کیا گیا تھا, کنڈیشنل سسپینڈ ہوئی. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی 8 ہفتے کی ان کو میڈیکل گراؤنڈ پہ بیل دی تھی, اور اس کے بعد یہ 4 ہفتے کے لیے جب وہ ملک سے باہر گئے. تو نیچرلی جب واپس آئیں گے اور تحایات ان کی پر پابندی لگ چکی ہے سپریم کورٹ سے, تو ان کا ایکٹیو سیاست میں خود پارٹیسپیٹ کرنا بظاہر مشکل نظر آتا ہے. لیکن سر یہ پاکستان ہے, یہاں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں, اور کچھ پتہ نہیں بعد میں کوئی دوسرا ریویو آئے یا سو موٹو یا کوئی بھی اپلیکیشن آ سکتی ہے جس کے اندر ہو سکتا ہے ریویو کر لی جائیں چیزیں, لیکن ابھی بظاہر تو نظر نہیں آتا. ویسے بظاہر جو ہے وہ کیونکہ ان کی ریویو بھی مسترد ہو چکی ہے, مگر پھر بھی کیونکہ پاکستان ہے تو آخری حد ہے کہ ریویو بھی مسترد ہو جائے, مگر پھر بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاملہ جو ہے واقعی وہ سیاست سے تاحیات نااہل ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. مگر کیونکہ سپریم کورٹ سے گو کے ہو چکے ہیں, نظر ثانی سے بھی ہو چکے ہیں, مگر یہ پھر بھی ہم حتمی نہیں کہہ سکتے. اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں سیکنڈ سپریم کورٹ رولز میں ہے سر کہ سیکنڈ ریویو نہیں لائی کرتا, لیکن آپ نے دیکھا کانسٹیٹیوشن میں 2 شقیں ہیں جس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک 184(3) 184(3) جس میں پبلک انٹرسٹ کا کوئی پوائنٹ ہو, اس پہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے یا اس پہ کوئی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے بائی اے پرسن فار دی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق کے لیے. دوسری ہے آرٹیکل 187. آرٹیکل 187 ہے, سپریم کورٹ از دا اونلی کورٹ وچ ہیز پاور ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس. تو پھر دیکھیے, اور کچھ کیسز ایسے ہوئے, ججز کے پینشنری کیس تھا, پھر پولیس کی اپوائنٹمنٹس کے کیس تھے, اس میں ریویو ڈسمس ہونے کے بعد بھی آنریبل سپریم کورٹ نے کیسوں کو سنا ہے. تو یہ 2 ایگزامپلز تو آپ کے سامنے موجود ہیں. سب سے ریسنٹ اور سب سے بڑی شاید مثال تو یہ ہے جو ابھی سرکاری اہلکار جو کہ سپریم کورٹ کے ریویو سے بھی مسترد ہو کے اپنی نوکریاں کھو بیٹھے, تو ابھی تو کیا ہے, چند دن پہلے سپریم کورٹ نے 184(3) انووک کیا ہے اور ان کو بحال کر دیا. یہ ایک بڑی ان کی نظر ثانی مسترد ہو چکی تھی. نہیں, ان کی نظر ثانی خود اسی بینچ نے مسترد کی سر, اور پھر انہوں نے اس کو کنورٹ کیا 184 میں, اور پھر اس پہ یہ آرڈر پاس ہوا کہ یہ جو سیکٹ امپلائیز تھے ان کو واپس بحال کیا جائے. وہ شارٹ آرڈر آیا, ابھی ریزننگ اس کی نہیں آئی. بالکل آپ نے بجا فرمائی, ریسنٹ ایگزامپل یہی ہے کہ انہوں نے اس کے بعد فیصلہ 184(3) میں کیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ مثالیں جو آپ نے ایک دی اور 2 میں نے جو آپ کو مثالیں پیش کی کہ سپریم کورٹ 184(3) ریڈ ود آرٹیکل 187 187 میں یہ ایشو اٹھا سکتی ہے کہ کیا ان کے اوپر جو پابندی تاحیات پابندی لگی ہے وہ جائز ہے, یا اس کو ریویو کر دیں. مگر فورم اس کا فورم یہی ہوگا کہ وہ 184(3) میں کوئی کارروائی کرے سپریم کورٹ پہ. کوئی درخواست تو نہیں دی جا سکتی نا نواز شریف صاحب کی جانب سے ان معاملات پہ کہ جی کہ اب فریش اس کو دیکھا جائے. سر درخواست دیکھیں, ریویو ایک وہ اپلیکیشن کیوں نہیں دے سکتے, وہ اپلیکیشن دیں گے, اس کو کنورٹ کر دے گی کورٹ انٹو. آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو ریویوز تھے جو سیکٹ امپلائیز کی ابھی آپ نے مثال دی, اس کے اندر بھی لوگوں نے ریویو فائل کیے تھے کیونکہ بہت سارے لوگ پارٹی نہیں تھے اس کے اندر, پھر انہوں نے ریویو کیا اور کورٹ نے اس کو کنورٹ کر دیا 184(3) کی پروسیڈنگ. ویسے تو اس معاملے کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ویسے ہی اس کی درخواست فائل کر دی ہے کہ ان کے معاملات کو ریویو کیا جائے, اور خاص طور پہ یہ تاحیات نااہلی والا معاملہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پہلے ہی اس کے بارے میں کہہ چکا. اگر سپریم کورٹ بار نے کی ہے تو سر وہ بالکل وہ کورٹ اس پہ کوئی نہ کوئی تو آرڈر پاس کرے گی, اور ان کی ابھی ریسنٹ مثالیں اور ارلیئر جو ان کی کورٹ کی آرڈرز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات دیکھی جائے گی کیا اس کو کہ ان کی تاحیات پابندی کو بحال رہنا چاہیے یا اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے اور وہ آرڈر چینج ہونا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 5 ممبر بینچ تھی جس کے اندر وہ پاناما کا کیس چلا تھا, تو نیچرلی وہ اس سے لارجر بینچ شاید کانسٹیٹیوٹ کروانے کی کوشش کریں, جو بھی آدمی فائل کرے کہ جی اس کی نظر ثانی. لیکن ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ سر ابھی ان کی کنوکشن ہوئی ہے نیب کورٹ سے, تو نیب کورٹ سے پھر وہ 62 اور 63 کے آرٹیکلز بھی ابھی اپلیکیبل ہیں. اب وہ اپیلیں بھی پینڈنگ ہیں, جب اپیلوں پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے, کیا وہ سزائیں برقرار رہتی ہیں یا نہیں, تو یہ بھی ایشو دیکھنا ہے کہ اگر وہ ان کی سزائیں برقرار رہتی ہیں تو ویسے ہی وہ نااہل ہو جائیں گے الیکشن لڑنے سے. گویا کہ ابھی تو فی الحال ان کا, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تہ بر تہ ان کے لیے مسائل ہیں. ایک جانب تو وہ ظاہر ہے کہ سزا یافتہ ہے احتساب عدالت سے, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ نہیں آئے, وہاں سے بھی ان کو سزا ہو گئی ہے, پھر وہ مفروریت اور پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں انڈو ہو جائیں. یہ ایک ویسے تو کسی بھی سسٹم کے اندر یہ ایک لینگتھی اور ایک ریمارکیبل پروسیس ہے کہ سارا انڈو ہو جائے, تو ٹائم تو لگنا چاہیے اس میں. لیکن سر یہ پہلے بھی کامران صاحب
اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو پہلے جب سزائیں ہوئی تھیں جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں کورٹ سے سزائیں ہوئی تھیں اور یہ ملک سے باہر چلے گئے تھے، ان کا سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا، اس کے بعد ان کی 3 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا، اس کے بعد جب یہ انہوں نے اپلیکیشن واپس آئے تو انہوں نے اس کا ریویو مانگا اس کیس کا، اس کا ڈبار تھے 8 سال سے، اور 5 ممبر بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوئی اور اس کو ریویو کیا گیا، ان کی سزا کو جو ختم کیا گیا سر، تو یہ اسی طرح پھر وہ پولیٹکس میں آ سکے تھے اور الیکشن لڑ سکے تھے، تو یہ ان کے ہی کیس میں پہلے ایگزامپلس موجود ہیں آنریبل سپریم کورٹ کی، 3 ممبر بینچ کو 5 ممبر بینچ نے ختم کیا تھا سر۔ اچھا، اب فی الحال اگر مثال کے طور پر نواز شریف صاحب آتے ہیں تو پہلا قدم تو قانون کے نظر میں یہ ہے کہ انہیں گرفتار ہونا ہے، ظاہر ہے کہ، اور پھر وہ کانوکٹ ہے، پھر ان کا بیک گراؤنڈ ہے، تو وہ یہ پہلی چیز تو انہیں فیس کرنی ہے، اور جو کہ شاید طویل بھی ہو سکتی ہے گرفتاری۔ بالکل ہو سکتی ہے سر نیچرلی، لیکن ان کی جو وکلا کی ٹیم ہے وہ پوری کوشش کرے گی کہ جی اس پہ جو اس کو سینٹنس کو میرٹ پہ سسپینڈ کرایا جائے۔ دیکھیں ابھی اپیل چلنی ہے تو وہ ریکویسٹ کریں گے کہ جی اب وہ واپس آ گئے، انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا، سرنڈر کر دیا کورٹ میں، تو اس وقت وہ ان کی کیس سنا جائے یا اپیل کو جلدی سنا جائے، تو پھر اس پہ ان کے وکلا کے اوپر ہے، کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ کتنی جلدی ان کی اپیلیں سنتی ہیں سر، کیونکہ اپیلز پینڈنگ ہیں سر، اپیلیں خارج نہیں ہوئی ہیں ابھی۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے دیکھا پیچ و خم جناب نواز شریف کی سزاؤں کے حوالے سے، ان کی لیگل سٹیٹس کے حوالے سے، مگر خود ان کا ماضی سب سے بڑا گواہ ہے کہ تمام معاملات الٹ سکتے ہیں۔ بہرحال لندن میں ہیں جناب نواز شریف، ہے ان کا ویزا جو ہے وہ ویسے تو ایکسپائر ہو چکا ہے، لیکن ان کو جو ایکسٹینشن نہیں دی ہوم آفس نے برطانیہ کے، اس کے خلاف انہوں نے اپیل کی ہے اپر ٹریبونل میں، اور وہ کیا اپیل ہو سکتی ہے، کیا جناب نواز شریف مجبور ہو سکتے ہیں واپس آنے کے لیے، یہ جاننے کے لیے ہم لندن جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر قانون دان بیرسٹر معین خان، برطانوی قوانین کے ماہر ہیں۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بظاہر اپیرنٹلی نواز شریف صاحب کو گو کہ چوتھی بار ایکسٹینشن نہیں دیا تھا، برٹش ہوم آفس نے ان کا ویزا ایکسٹینشن نہیں ہوا تھا، اور وہ میڈیکل ریزنز پہ تھے برطانیہ میں، اور انہوں نے اب اس کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں۔ اپیرنٹلی ان کو کوئی ایشو تو نہیں ہے جب تک کہ ہائی کورٹ سے فیصلہ نہیں آ جاتا کہ وہ لندن میں برطانیہ میں جب تک چاہیں قیام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب آپ نے کافی اچھا آلریڈی سم اپ کر دیا ہے، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ میاں نواز شریف صاحب نے جو اپلیکیشن ایکسٹینشن کی اپلائی کی، اس کا ہوم آفس میں ایک سرٹن تھریش ہولڈ ہوتا ہے، جو کیس ورکرز ہوتے ہیں انہوں نے کچھ پریکٹس ڈائریکشنز فالو کرنی ہوتی ہیں، کچھ تھریش ہولڈ ہوتا ہے جس کے اندر کچھ ٹیکنیکل معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ واپس آپ کو بھیج دیا جائے تو آپ کو کیا میڈیکل ایشوز آ سکتے ہیں، بغیر ٹیکنیکلٹیز میں جائے، اس کے اوپر ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے۔ میاں صاحب اس کی اپیل کریں گے، ابھی اپر ٹریبیونل میں ابھی یہ معاملہ جائے گا اپر ٹریبیونل میں، اس کے بعد کورٹ آف اپیل سے وہ پرمیشن مانگ سکتے ہیں اگر ان کی توقعات کے مطابق فیصلہ نہیں آتا، اور ایونچولی وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے۔ جو اپر ٹریبیونل میں آج کل ٹائم لگ رہا ہے رفلی دیٹ از اراؤنڈ 12 months۔ اس کے علاوہ جو کورٹ آف اپیل کے معاملات چلتے ہیں، اگر پرمیشن گرانٹ ہو جائے وہ بھی 2 سے 2.5 سال 3 سال کے تک اس کا جو ہے عرصہ درکار ہوتا ہے، اور کووڈ کی وجہ سے معاملات جو ہیں کافی سلو چل رہے ہیں، کورٹ میں جو بیک لاگ ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو لہٰذا یہ جو اپیل کا پروسیس ان اٹ سیلف ہے یہ ایک طویل پروسیس ہے، جو کہ آپ نے شروع میں بالکل پوائنٹ رائٹلی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ جی کامل صاحب، گویا کہ بیرسٹر صاحب فی الحال نواز شریف صاحب کے برطانیہ میں قیام کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہے، اور یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ جس ڈاکیومنٹ پہ یعنی جس پاسپورٹ پہ گئے تھے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے اور ان کا پاسپورٹ رینیو نہیں ہوا تھا اس کے بعد۔ دیکھیں پاسپورٹ کی اہمیت جہاں تک ان کی اپلیکیشن کے ساتھ تعلق تھا، ان کی اپلیکیشن ایڈمٹ ہو گئی، یعنی کہ جب انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا ان کی یہ اپلیکیشن ایڈمٹ ہوگی، جس سے ثابت ہوا کہ پاسپورٹ کا جو ہے اس وقت کوئی آبجیکشن ریز نہیں کیا گیا اور اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے دوسری جانب یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان آنا چاہتے ہیں، کسی بھی وقت وہ اگر آنا چاہتے ہیں، تو بائی لا ہی ہیز ہز رائٹ، آپ ایسی ٹریول ڈاکومنٹس اپلائی کریں اور یو کین ٹریول اسٹریٹ اوے نیکسٹ ڈے۔ سو مائی پوائنٹ از کہ پاسپورٹ کی اہمیت جو ہے وہ رہنے کے حوالے سے بھی اور آنے کے بھی حوالے سے بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بظاہر لگتا ہے جیسے ان کو کوئی دقت نہیں پیش آئے گی۔ بہت بہت شکریہ، بیرسٹر معین خان ہمارے ساتھ لندن سے موجود تھے۔